Assalamu alaikum, dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 15. First of all, we will go through the previous lecture, what we have done until now, and we will continue from there. In last lecture, we did the propositional logic and predicate logic, which was one kind of organizing knowledge. There were different methods, and we discussed each of it in detail, and the last one was predicate logic, and we understand that predicate logic is a superclass of first order logic and high order logic. There are different methods including there. Then we also understand what is the expert system, what we call it also a rule-based expert system, because we were using the knowledge representation method as the rules. How the rules are used in expert system, we will discuss it inshallah today. And we understand what expert system are for copying human expertise, and what are the expertise we are looking for, and then also what are the features in human expert, like what he's doing during the decision making, like the expert is reasoning, asking questions, and then solving problem, and then different methods, taking test, and getting updated, or taking the experience from his practices. So all the things they were used in expert, in human expert, we are going to copy all the expertise in expert system. And then also we were looking how to transfer expertise, what kind of methods we need. And then we also understand what are the main player of development team. If we are making an expert system, how many people do we need, and what are their skills needed for? There was one domain expert, then there was knowledge engineer, then there was a programmer, project manager, and end user. So we discuss each of it in detail, and we also discuss what are their roles. Then we also discuss after that the simple structure of expert system, that who started in the beginning. In early 70s, there were two researchers, and they start working on it, and then they discover that the way humans are making decisions and solving problems, it's based on two basic things. One is short-term memory, and another one is long-term memory. We will continue from there today. So we will continue in today's lecture structure of rule-based system, as we did a little bit of just the glimpse of structure, and then today we will discuss it in more detail. Then we will also understand what is expert system shell. In last lecture there was a word shell using, and we will discuss it today, what in detail it is. Then we will also understand what are the characteristics of expert system, or how many important things there are that we need to understand and to have it in our expert system. Then we will also compare the expert system with conventional programming, conventional softwares, and then also with human expert. So if we have both in hand, then how we will compare it. So we will start as we left it in the previous lecture, that in early 70s, Naval and Simon from Carnegie Mellon University proposed a production system model, that the foundation of a modern rule-based expert system. So there were two researchers, and they start that how we can build a expert system, and how the human are actually making decisions. So they were trying to copy it, and the method that human are using is that
the production model is based on the idea that humans solve problem by applying their knowledge expressed as production rules to a given problem represented by a problem-specific information. So they understand that if we have a problem-specific information, this information is going back to a long-term memory where all the rules are defined, where all the knowledge is, and then they compare it and then they try to solve the problem using that facts. The production rules are stored in long-term memory, and the problem-specific information or facts in short-term memory. We also know that the specific information is stored in a short-term memory. When we have some facts, when we have some information coming, then this information is in short-term memory, but the rules are, or the knowledge is, in long-term memory. So as you remember in the previous lecture, we discussed that if the light is red, this means that the car should be stopped. So this is one knowledge, this is one rule. And if we have now the fact, and the fact is that by visual perception we see that the light is red. So now what to do, what should be performed, what the action should be taken, it goes to the knowledge base, and in knowledge base there is a rule that if the light is red, then the car should stop. So this is the basic rule, and now the rule comes into action, and then the action is performed. So if we look it into graphical way, then we have production rules, which is, we call it knowledge base, where we keep all our knowledge. That is the long-term memory, all the rules are there. And then we have short-term memory, which is fact, which is looking to the current situation, taking information from there, and then going back to the rules, knowledge base, and comparing it there, what should be performed. And then the reasoning mechanism give you the reason why to perform and how to perform, and then the action is taken, which is actually the conclusion. So if we take a rule-based system as an expert system, then we have some other features also included in it. Our facts or short-term memory is called database, and we keep all the facts there. Then we have a knowledge base where we keep all our rules or knowledge. And then we have the reasoning mechanism, which is here, is subdivided into inference engine, explanation facility, and then user interface and users. Now we will go in detail each of it, what are all these blocks are representing. The knowledge base contain the domain knowledge useful for problem solving. अब हम यहाँ पर देखते हैं नॉलेज बेस जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम एज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी ले रहे हैं, इसमें क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेथड्स होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. हमारे पास जो नॉलेज होगा किसी भी प्रॉब्लम को स्पेसिफिक डोमेन में, तो उसके जितने भी इंफॉर्मेशन होगी उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारे हमारे पास नॉलेज बेस में होगा. इन अ रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम द नॉलेज is represented as a set of rules. Each rule specifies a relation, recommendation, directive, strategy or heuristic, and has the if condition, then action structure or the rule. So what we have in knowledge base are how the rules are for solving a specific problem. So all the steps there are, and there are different rules, and we can also say there are specific relation, recommendation, also directive, strategies, how what are the different methods. If you remember in rule-based knowledge representation, we also discuss all these different kinds, that how we can make relations using rules, how we can have recommendations. If you go to that lecture, you will remember it. And then directives and strategies and heuristic, we discuss all this in detail in that lecture. So
we can keep all this as a rules in our knowledge base. We can also keep if then conditions in our knowledge base. When the condition part of a rule is satisfied, the rule is set to fire and the action part is executed. اب نارملی جب ہم کہیں گے کہ کوئی کنڈیشن فلفل ہوتی ہے جو یہاں پر ہے if کنڈیشن اگر فلفل ہوتی ہے تو ہم جب کہتے ہیں کہ اب ایکشن پرفارم کرنا چاہیے تو اس ایکشن کو ہم کیا کہیں گے کہ اب کون سا رول فائر ہونا چاہیے, کون سا رول ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. تو اب اگر یہ ایک اسپیسیفک رول ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو رول ہے یہ فائر ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے اور ایکشن پرفارم ہونا چاہیے. تو جو بھی ایکشن ایگزیکیوٹ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس کی ریزن کیا تھی اور کون سا رول فائر ہوا تھا. تو نارملی ہم جو نالج بیس ہے اس میں ہم سارے رولز رکھتے ہیں, سارے رول بیس جو ڈفرینٹ میتھڈس تھے اس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم جو ریکمنڈیشن رکھ سکتے ہیں, اسٹریٹجیز رکھ سکتے ہیں, جو ڈائریکٹیو ہے جو ہمیں ڈائریکشن کی طرف لے کر جاتا ہے پرابلم کو سالو کرنے کے, ہیورسٹکس رکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نالج بیس میں ہوگی اور وہ ڈومین اسپیسیفک ہوگی جس کو ہم نارملی لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں. اب ڈیٹا بیس کیا ہوگی؟ دا ڈیٹا بیس از انکلوڈ اے سیٹ آف فیکٹس یوز ٹو میچ اگینسٹ دا اف کنڈیشن پارٹ آف دا رول اسٹورڈ ان دا نالج بیس. اب ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں کیا ہوگا, جو بھی فیکٹس آ رہے ہوں گے اور وہ ایکچولی کیا ہوں گے, جو کنڈیشنز ہوں گے ایف اور ایلس, ایف اور دین کا جو ہمارے پاس رول ہوگا اس میں جو کنڈیشن ہوگی نارملی وہ ہمارے پاس سارے وہ کنڈیشنز ہوں گے. اب یہ کنڈیشنز آ رہے ہوں گے اور وہ ہم سمپلی دیکھ رہے ہوں گے, اس کو ڈیٹا بیس میں رکھ رہے ہوں گے اور پھر ان کنڈیشنز کو ہم جا کر ڈیٹا بیس میں جو نالج بیس ہے اس میں ڈیٹا بیس سے نالج بیس میں جا کر وہاں پر ہم چیک کریں گے. تو جو شارٹ ٹرم میموری ہے نارملی وہ سارے کویسچنز بنائے گا, کویسچنز یا کنڈیشنز چیک کرے گا, کنڈیشنز ہوں گی اس میں صرف, اور وہ کنڈیشنز جا کر نالج بیس میں پھر دیکھیں گے کہ کس رولز کے ساتھ وہ میچ ہو رہی ہیں. انفرنس انجن, دا انفرنس انجن کیریز آؤٹ the reasoning whereby the expert system reach a solution. It links the rules given in a knowledge base with the fact provided in the database. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو inference engine ہے یہ ہمارے پاس کیا کام کرے گا, یہ سمپلی فیکٹس کو لے گا اور وہ کمپیئر کرے گا, اس کو نالج بیس میں میچ کرنے کی کوشش کرے گا کسی رول کے ساتھ کہ وہ کون سے رول کے ساتھ میچ ہو رہی ہیں. تو انفرنس انجن یہاں پر سمپلی ہمارے پاس یہ کام کر رہا ہے کہ جو بھی فیکٹس آ رہی ہیں ڈیٹا بیس سے ان کو نالج بیس میں کمپیئر کر رہا ہے کہ کون سی کنڈیشن کے ساتھ وہ کمپیئر ہو رہا ہے. اٹ لنکس دا رولز گیون ان دا نالج بیس ود دا فیکٹ پرووائڈیڈ ان دا ڈیٹا بیس. جو فیکٹس آ رہی ہیں ڈیٹا بیس سے ان کو نالج بیس کے رولز کے ساتھ لنک کرتا ہے. اور ظاہر ہے جب ہم وہ لنکنگ کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی سلوشن آ رہا ہوگا, کوئی اس کے بعد کوئی ایکشن پرفارم ہو رہا ہوگا, کوئی بھی اگر رول میچ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اب یہ والا رول فائر ہوگا, یہ والا رول ایکٹیویٹ ہوگا. ایکسپلینیشن facility. The explanation facility enable the user to ask the expert system how a particular conclusion is reached and why a specific fact is needed. اب explanation facility ہمارے پاس جو ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے اسٹرکچر میں کہ یہ ہمارے پاس آ رہی ہے انفرنس انجن کے بعد. جب کوئی بھی رول ہمارے پاس آئے گا جو فائر ہونے ہوئے, جو ایکٹیویٹ ہوگا, اب اس کے بعد وہ یہ دیکھے گا کہ کیوں ایک پرٹیکولر کنکلوژن تک ہم پہنچے, ہم کیسے پہنچے. یہ رول جب فائر ہوگا تو کیا وجہ ہے اس کی, مطلب ایک کوئی فیکٹ آیا وہ کنڈیشن میں فلفل ہو گیا, اس وجہ سے ہم ایک رول کو فائر کر رہے ہیں. اب ساتھ میں وہ اور بھی کام کرے گا, وہ کیا کام کرے گا, وائی اے اسپیسیفک فیکٹ از نیڈیڈ. اب اگر تو ہمارے پاس ایک رول فائر ہوتا ہے لیکن پھر ہم اس کے باوجود ہم
کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہم یہاں سے ہی کوشچن ریز کریں گے ایک اور فیکٹ کے لیے. اگر ہمیں چاہیے سالڈ کنکلوژن، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ڈیسیجن لے رہے ہیں ہم 100% اس کے لیے شیور ہوں، تو ہم جب یہ کہہ رہے تھے کہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ ہیومن ایکسپرٹ جو ہے وہ کویسچنس کرتا ہے، وہ اپنے کویسچن جو فار ایگزامپل جو میڈیکل ڈائگنوسس ہے اس کے اندر اگر کوئی ہیومن اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنے پیشنٹ سے سوال کرتا ہے کہ اچھا وہ ایک پارٹیکولر پوائنٹ پہ پہنچ کر پھر وہ مختلف سوال کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ڈیسیجن پہ وہ جو جانا چاہ رہا ہے وہ سالڈ ہو جائے، وہاں پر وہ شور ہو جائے کہ ہاں یہ ٹھیک طرف جا رہا ہوں میں. تو اس وجہ سے وہ مختلف کویسچن کرے گا. اب یہاں پر وہ والا کام کون کرے گا؟ کویسچن ریز کرنے کا، ایکسپلینیشن فیسلٹی، اب ایکسپلین کرنے کی کہ ٹھیک ہے میرے پاس ایک رول تو فائر ہو رہا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس ڈیسیجن پر پہنچنے کے لیے بہت سارے رولز جب ایکٹیو ہو جائیں، فائر ہو جائیں، تو میں کہوں گا کہ ہاں جو ڈیسیجن میں لے رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے. اب اس سچویشن میں وہ کیا کرے گا؟ وہ اور فیکٹس کی ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے. یہاں سے وہ واپس بھیجے گا انفرنس انجن کو، اور انفرنس انجن سے پوچھے گا کہ کیا اور فیکٹس ہیں جو میں میچ کر سکوں رولز میں، نالج بیس میں، اور پھر وہاں سے چیک کروں. تو وہ یہاں سے بیک جا کر اور فیکٹس کی ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے. اس وجہ سے یہ والا پوائنٹ آتا ہے اینڈ وائی اے اسپیسیفک فیکٹ از نیڈیڈ. اب وہ کوئی اور فیکٹ کو بھی ڈیمانڈ کرنے کی سچویشن میں ہو، وہ کر سکے اس طرح، تو یہ ایکسپلینیشن فیسلٹی ہوگی. اینڈ ایکسپرٹ سسٹم مسٹ بی ایبل ٹو ایکسپلین اٹس ریزننگ اینڈ جسٹیفائی اٹس ایڈوائس، انالیسز اور کنکلوژن. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسپلین کر سکے کسی بھی کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے، اور اس کی ریزننگ کر سکے، وہ اس پہ کویسچنس کر سکے، اس پہ بحث کر سکے. پھر جب وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی کر سکے، اس کے پاس ریزنز ہوں، اس کے پاس رولز ہوں جس کی بیس پہ اس نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں فار ایگزامپل ہم جاتے ہیں اس طرف کہ آج کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر بادل آئے ہوئے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. اب یہ ہمارے پاس ایک فیکٹ ہے جو آ گیا کہ بادل آئے ہوئے ہیں. ہم جاتے ہیں ڈیٹا بیس میں، نالج بیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بادل آئے ہوئے ہیں تو امکان ہے کہ بارش ہو جائے. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس ایک آ گئی، ایک رول فائر ہو گیا، لیکن ہم شور نہیں ہیں کہ بارش ہونے کے لیے اور بھی کنڈیشنز ہونے چاہیے. اب ہم جب جاتے ہیں ایکسپلینیشن فیسلٹی میں تو وہ ہمیں واپس بھیجتا ہے دوسرا کویسچن کرنے کے لیے. دوسرا کویسچن یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومیڈیٹی کتنی ہے. یہ انفرنس انجن سے پوچھتا ہے. انفرنس انجن فیکٹس میں جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ جو ہیومیڈیٹی ہے اس کا لیول اس ڈگری سے یا اس نمبر سے اس نمبر کے درمیان ہے. وہ آتا ہے اور یہاں پر نالج بیس میں چیک ہوتا ہے، وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک اور رول بھی فائر ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی 50% تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہاں 50% چانسز ہے کہ بارش ہو جائے. لیکن پھر بھی ایکسپلینیشن فیسلٹی چاہ رہی ہے کہ وہ آگے جا کر دوبارہ فیکٹ کی طرف جائے اور 100% شورٹی کی طرف چلے جائے، یا 100 نہ ہو تو 100 کے قریب ہو. تو اس نے دوبارہ کویسچن کیا انفرنس انجن سے اور پوچھا کہ کوئی ایسا فیکٹ ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ جو ونڈ کی کنڈیشن ہے وہ کیا ہے، ونڈ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ونڈ کی جو سپیڈ ہے، ہوا اس ڈائریکشن سے اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور اس کی سپیڈ یہ ہے. تو وہ بھی ہمیں پتہ چل گئی، اور ساتھ میں ہمیں ٹمپریچر کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ ٹمپریچر ہے. تو یہ ساری چیزیں کمبائن، بہت سارے فیکٹس کمبائن ہو کر جب جاتی ہے نالج بیس میں، وہاں پر رول فائر ہوگا. رولز بہت سارے فائر ہوں گے تو اب وہ آ کر ایکسپلینیشن فیسلٹی
90 یا 100% کے قریب پہنچ جائے گی، اور وہ یہ کنکلوژن پہ آ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے یا بارش نہیں ہوگی، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، مطلب وہ کوئی پریڈکشن کر سکتا ہے نیئر فیوچر کی. تو یہ جو ایکسپلینیشن فیسلٹی ہے، اب اس نے دو کام کیے. ایک تو اب جو ڈیسیجن پہ وہ پہنچا وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں سمپلی کہ کیونکہ ٹمپریچر یہ تھا، کیونکہ ونڈ کی کنڈیشن یہ تھی، کیونکہ بادل آئے ہوئے تھے، کیونکہ جو ہیومیڈیٹی تھی وہ اتنی تھی، تو اس وجہ سے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ ڈیسیجن پہ پہنچنے کی وجہ یہ تھی، اور وہ مختلف قسم کے کویسچنز اپنے کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے کر سکے. تو اس وجہ سے ایکسپلینیشن فیسلٹی جو ہے وہ ریزن بھی کرے گا، ساتھ میں جسٹیفائی بھی کر سکے. اب ہم جاتے ہیں یوزر انٹرفیس کی طرف. The user interface is the means of communicating between a user seeking a solution to a problem and expert system. اب سمپلی یوزر انٹرفیس ہمارے پاس یوزر کی کمیونیکیشن کرے گا. ایک یوزر جو کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا کس طرح کرے گا، اس کے سامنے کس قسم کا انٹرفیس آ رہا ہوگا، اس میں کون سے بٹنز ہوں گے، وہاں پر کون سے جگہ پر وہ ان پٹ دے سکتا ہے، وہ کیسے اپنے آؤٹ پٹس دے سکتا ہے، ویژولز کس طرح ہوں گے، وہ ماؤس کے تھرو کر سکتا ہے، کی بورڈ کے تھرو، مختلف جو پریفرل ڈیوائسز ہے ان میں سے کون سے یوز کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یوزر انٹرفیس کر رہی ہوں گی، اور یوزر انٹرفیس پھر بیک اینڈ پہ جا کر انفرنس انجن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا. اب ہم اگر اوور آل دیکھنا چاہیں کہ جو ایکسپرٹ سسٹم کا کمپلیٹ پکچر کس طرح ہوگا، کس طرح بنے گا ایکسپرٹ سسٹم، تو ہم دیکھیں گے کہ ایک تو ہمارے پاس نالج بیس ہوگا ایکسپرٹ سسٹم میں. نالج بیس میں ہمارے پاس سمپلی سارے رولز ہوں گے. پھر دوسری طرف ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہوگی جس میں فیکٹس ہوں گے جو کہ شارٹ ٹرم میموری ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس انفرنس انجن ہوگا جو آپس میں ان کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا. اور پھر ایکسپلینیشن فیسلٹی ہے جو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انفرنس انجن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا. اس سے جو رولز آ رہے ہیں، جو کنکلوژن آ رہا ہے، اس کی بیس پہ ڈیسیزن لے رہا ہوگا، اور جو مختلف قسم کے کویسچنز ہے وہ کر سکتا ہے. اب یہ جو ایکسپلینیشن فیسلٹی ہے یوزر انٹرفیس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، اور ساتھ میں ڈیولپر انٹرفیس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ڈیولپر انٹرفیس ہے یہ ڈفرینٹ ہوگا یوزر انٹرفیس سے، اور یہ جتنے بھی اس کے اندر انہانسمنٹ ہیں ایکسپرٹ سسٹم میں، اس کے اندر امپروومنٹ ہیں، اس کے اندر چینجز ہیں، تو وہ سارے کام جو ہے وہ ڈیولپر انٹرفیس کے تھرو ہوں گے. اور یوزر انٹرفیس میں اتنے رائٹس نہیں ہوں گے، وہ سمپل اس کو یوز کر سکے گا، اس میں چینجز نہیں کر سکے گا، اس میں کوئی انہانسمنٹ نہیں لا سکے گا. وہ سمپل بہت سمپل ہوگا اور یوزر فرینڈلی ہوگا. اور یہاں پر کیونکہ جو ڈیولپر ہوگا وہ کوڈنگ کے لحاظ سے، وہ اس کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ایکسپرٹ ہوگا، تو اس کا انٹرفیس اس کے ساتھ ایکسپلینیشن فیسلٹی کے ساتھ ڈفرینٹ ہوگی. پھر یوزر سمپلی کنیکٹ کرے گا یوزر انٹرفیس کے ساتھ، اور جو نالج انجینئر ہے وہ ڈیولپر انٹرفیس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوگا، اور یہاں سے وہ اپنا جتنا بھی نالج ہوگا، جو اس نے نالج گین کیا ہوگا ایک ایکسپرٹ سے، کیونکہ بیک اینڈ پہ اس کے ایکسپرٹ ہوگا، وہ اس ایکسپرٹ سے ساری انفارمیشن لے گا اور وہ اس کو ٹرانسفر کرے گا نالج بیس کے اندر. تو وہ اس پورے سسٹم کے ساتھ پھر یہ ڈیولپر انٹرفیس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. اب انفرنس انجن جو ہے یہ کنیکٹ ہو سکتا ہے ایکسٹرنل ڈیٹا بیس کے ساتھ بھی، اور یہ کنیکٹ ہو سکتا ہے ایکسٹرنل پروگرامز کے ساتھ بھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ایکسپرٹ سسٹم، یہ کسی اور بڑے سسٹم کا پارٹ بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اگر ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں انفرنس انجن کو ایکسٹرنل ڈیٹا بیس کے ساتھ بھی، جہاں سے وہ آن ڈیمانڈ انفارمیشن لے سکتا ہے یا دے سکتا ہے،
اور ایکسٹرنل پروگرامز کے ساتھ بھی وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے، جس کو وہ اپنے آؤٹ پٹس دے سکتا ہے اور وہاں سے لے بھی سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک ایکسپرٹ سسٹم کے انوائرمنٹ ہو گیا، اور جو آؤٹر ہیں وہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ میتھڈس ہوں گے. اب ہم آتے ہیں ایکسپرٹ سسٹم شیل کی طرف کہ شیل کیا ہوگا. دا ایکسپرٹ سسٹم شیل سمپلیفائز دا پروسیس آف کریٹنگ اے نالج بیس. اب جو بھی شیل ہوگا ایکسپرٹ سسٹم کا، وہ سمپلی کیا کرے گا، جو نالج بیس کی کریشن ہے، نالج بیس بنانے کی، جس میں ہم رولز رکھتے ہیں، رول بیس سسٹم ہے، تو وہ اس پروسیس کو ایزی کرتا ہے، اس میں فیسلٹیز دیتا ہے، وہ سمپلیفائی کرتا ہے اس کو. It is the shell that actually processes the information entered by a user, relates it to a concept contained in the knowledge base, and provides an assessment or solution for a particular problem. اب شیل کے اندر ہمارے پاس وہ والا طریقہ ہوگا جس سے ہم انفارمیشن کو پروسیس کر کے اس سے نالج بنواتے ہیں، اور وہ نالج جو ہے وہ کسی پارٹیکولر پرابلم کو سالو کرنے کا طریقہ ہے، وہ سولوشن ہے. تو وہ جو کنورژن ہے وہ ہم ایک شیل کے تھرو کریں گے. وہ شیل جو ہے وہ ایک قسم کا سسٹم ہے، ایک کوڈنگ ہے جو ہمارے لیے ہیلپ کرے گی انفارمیشن کو کنورٹ کرنے میں، نالج کی طرف کنورٹ کرنے میں. Thus, expert system shall provide a layer between the user interface and a computer operating system to manage the input and output of the data. اب کیونکہ یہ جو ایکسپرٹ سسٹم ہے یہ کسی آپریٹنگ سسٹم کے اوپر کام کر رہا ہوگا، تو جو بھی انپٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم ہینڈل کر رہا ہے، اب ان کو ہم کنورٹ کریں گے جب انفارمیشن یا نالج کی شکل میں. تو وہ جب ہم کنورٹ کریں گے تو وہ شیل جو ہے ہمیں وہ فیسلٹی دے گا. وہ جو شیل ہے، وہ جو آؤٹر سافٹ ویئر ہے جو کہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ، تو وہ ایکچولی ہم اس کو شیل ہی کہیں گے. It also manipulates the information provided by the user in conjunction with the knowledge base to arrive at a particular conclusion. اور جو شیل ہے وہ ہمیں یہ فیسلٹی بھی دے گا کہ دے سکتا ہے وہ کہ اگر ہم ایک پارٹیکولر نالج کے کسی کنکلوژن میں پہنچتے ہیں، کوئی ڈیسیجن کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو چیک کرنے کی فیسلٹی بھی اس کے اندر ہوگی. تو شیل ہمارے پاس نارملی وہ انوائرمنٹ ہے، وہ انوائرمنٹ جس کے اندر ہمارے پاس انفرنس انجن ہوگا، جس کے اندر ہمارے پاس جو نالج ایکوزیشن ہے وہ ہوگی. جو ہم اگر یہاں پر دیکھیں تو ہم یہاں پر سمپلی جو شیل ہے ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے کہ جو انفرنس انجن ہے اور جو ہمارے پاس ایکسپلینیشن فیسلٹی ہے، اور پھر وہ کس طرح کمیونیکیٹ کر رہا ہے یوزر انٹرفیس کے ساتھ، تو اس کو ہم ان سب کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم شیل کہیں گے. اور پھر وہ یہ ساری کمیونیکیشن کس طرح ہو رہی ہے ایکسپرٹ سسٹم کے ساتھ یا نالج بیس کے ساتھ، وہ اس میں کس طرح ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ ایک شیل ہی پرووائڈ کرے گا. تو یہاں سے ہم اس کو شیل کی طور پہ ہی لیں گے، اور جو یہ کمیونیکیشن ہوگی یہاں سے نالج بیس کی طرف اور فیکٹس کی طرف، تو کیونکہ یہ فیکٹس ہمیں آ رہے ہوں گے کسی آپریٹنگ سسٹم کی ان پٹ سے، تو اس کو کنورٹ کرنا اور پھر ان کو سب کو نالج بیس کے ساتھ کمپیئر کرنا، اس میں چیک کرنا، تو یہ سارے کام جو بھی سسٹم، جو بھی پروگرام ہمیں فیسلٹی دے گا، تو ہم اس کو ایک شیل کے طور پر انڈرسٹینڈ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ایک پروگرامنگ، ایک ایکسپرٹ سسٹم شیل ہے. Characteristics of an expert system. An expert system is built to perform at a human expert level in a narrow specialized domain.
ہمارے پاس ایکسپرٹ سسٹم کی پھر کیا کریکٹرسٹکس ہوں گی, ان کی کیا خاصیتیں ہمارے پاس ہوں گی. وہ یہ ہوگا کہ وہ ایک اسپیشلائز اور ایک نیرو ڈومین کی طرف جائے گا, وہ اس کا ایکسپرٹ ہوگا, نہ کہ وہ ہر ایک چیز کا ایکسپرٹ ہو. Thus the most important characteristic of an expert system is its high quality performance. No matter how fast the system can solve a problem, the user will not be satisfied if the results is wrong. اب ہم جو نیرو کی طرف یا اسپیشلائز ڈومین کی طرف فوکس کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس ریزلٹ جلدی سے جلدی آ جائے. یہ ایک پوائنٹ ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیں جلدی سے ریزلٹ آ جائے لیکن وہ ریلائبل نہ ہو. اب اگر اس پہ کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن ریزلٹ ریلائبل ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بہترین ایکسپرٹ سسٹم ہے, اور وہ نیرو کرے. فار ایگزامپل ہم سی ٹی اسکین کرتے ہیں کسی پیشنٹ کا, تو وہ یہ نہ ہو کہ پورے سی ٹی اسکین کو انڈرسٹینڈ کر سکے. اگر تو وہ ایک اسپیسیفک سچویشن کو صرف دیکھتا ہے, یا لنگس کو دیکھتا ہے, یا کوئی اور اسپیسیفک ڈومین جو ہے اس پہ فوکس کر کے اور رزلٹ دیتا ہے جو کہ ہم اس کے اوپر شور ہیں, تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ پورے سی ٹی اسکین کو انڈرسٹینڈ کرے اور رزلٹ آخر میں رانگ دے دیں. اور کیا کریکٹرسٹکس ہوں گی؟ آن دا ادر ہینڈ, دا اسپیڈ آف ریچنگ اے سولوشن از ویری امپورٹنٹ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں, جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ہم اسپیڈ کو مد نظر رکھیں گے. ایون دا موسٹ ایکوریٹ ڈیسیژن اور ڈائگنوسس may not be useful if it is too late to apply. For instance, in the emergency when a patient dies or a nuclear power plant explodes. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سچویشنز میں ہمارے پاس ریپڈ ڈیسیژن یا جو ایکسپرٹ ہیں ان کا جلدی رپلائی کرنا, سولوشن دینا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر تو کوئی پیشنٹ آپریشن تھیٹر میں ہے اور ہمیں ٹائم لگتا ہے ڈیسیژن لینے میں, 1 گھنٹے سے زیادہ یا 2 گھنٹے لگتے ہیں, تو وہ پیشنٹ آپریشن تھیٹر میں اس سے پہلے کہ ایکسپائر ہو جائے وہ ڈیسیژن آنے تک انتظار نہیں کر سکتا, یا وہ ڈیسیژن جلدی ہونا چاہیے. سیم اس طرح اگر ہم نیوکلیر پلانٹ لیتے ہیں, وہاں پر اگر کوئی ایکسپلوژن ہو رہا ہے تو وہ ڈیسیژن جلدی سے جلدی لینا چاہیے کہ وہ کیسے اس کو سٹاپ کیا جائے, وہ سولوشن کس طرح نکالا جائے, وہ اگر تو ایکسپلوژن ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو اس کو کیسے سٹاپ کیا جائے, آگ کیسی بجھائی جائے, وہاں پر جو ریڈیو ایکٹیویٹی پھیل رہی ہے ان کو کیسا روکا جائے. تو یہ سارے کام اگر وہ جلدی ڈیسیژن نہیں لیتا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو کچھ سچویشن میں ہمارے پاس جلدی ڈیسیژن لینا بہت امپورٹنٹ ہے. اور کیا کریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں؟ ایکسپرٹ سسٹم اپلائی ہیورسٹک ٹو اے گائیڈ ٹو اے ریزننگ اینڈ دس ریڈیوس دا سرچ ایریا فار سولوشن. اب ایکسپرٹ سسٹم اگر تو ہیورسٹک یوز کر رہا ہے تو پھر اس کے پاس سرچنگ کی جو پول ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی, اس وجہ سے وہ سرچنگ بہت ایزیلی کر سکے گا. تو وہ ہیورسٹک کی بیس پہ اگر ہو تو بہتر ہوگا. ہم نے جو سرچنگ الگوریتم پڑھے تھے, ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم ہیورسٹک یوز کرتے ہیں تو ہم بہت جلدی سولوشن کی طرف چلے جاتے ہیں. A unique feature of an expert system is its explanation capability. It enables the expert system to review its own reasoning and explain its decisions. اب جو ایکسپرٹ سسٹم ہے اس کی جو سب سے اہم کریکٹرسٹک ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ڈیسیژنز کو ایکسپلین کر سکتا ہے, وہ اس کی ریزن بتا سکتا ہے کہ اس نے یہ ڈیسیژن کیوں لیا. اور سیکنڈ, وہ اس کی ریزننگ بھی کر سکتا ہے, وہ کویسچنز کر سکتا ہے. تو یہ جو ایکسپلینیشن کیپیبلٹی ہے ایکسپرٹ سسٹم کی, یہ بہت اہم characteristics ہے. Another characteristic of expert system is that it employs symbolic reasoning when solving a problem. Symbols are used to represent different type of knowledge such as fact, concept and rules. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے symbolic representations ہوگی نالج کی, وہ کسی
کریکٹرز میں ہوں گے، وہ نومیریکل ویلیوز میں ہوں گے. اب وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ایک ایکسپرٹ سسٹم میں کہ اس سمبل کا کیا مطلب ہے. اگر ایک نمبر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. وہ نالج بیس کے ساتھ کمپیئر کر سکے، نالج کے ساتھ کمپیئر کر سکے. تو یہ ساری چیزیں ایک ایکسپرٹ سسٹم کے اندر ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک بہتر ایکسپرٹ سسٹم ہے. کین ایکسپرٹ سسٹم میک مسٹیک؟ اگر ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ایکسپرٹ سسٹم غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں. ایون اے بریلینٹ ایکسپرٹ از اونلی اے ہیومن اینڈ دس کین میک مسٹیک. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ہیومن ایکسپرٹ ہے تو وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. اگر تو وہ ایون ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کا پھر بھی وہ غلطی کر سکتا ہے. تو اگر وہ غلطی کر سکتا ہے تو پھر ایک ایکسپرٹ سسٹم بھی کر سکتا ہے. This suggests that an expert system built to perform at human expert level also should be allowed to make mistake. But we still trust experts. Even we recognize that their judgments are sometimes wrong. اب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیومن ایکسپرٹ ہمارے پاس کوئی غلطی کی گنجائش اس کے پاس ہوتی ہے تو ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ سسٹم ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پھر ایکسپرٹ سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ غلطی بھی کر سکتا ہے. تو اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ہیومن ایکسپرٹ ہے وہ غلطی کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ چانسز ہیں کہ وہ غلطی کر لے، لیکن پھر بھی ہم جاتے ہیں کہ شاید جو ڈیسیجن ہے وہ بہتر ہو، یا اگر ایک مرتبہ اس نے غلطی کی تو وہ شاید دوبارہ نہ کرے. تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ ہم جو ایکسپرٹ سسٹم بنائیں گے سافٹ ویئر بیسس پہ وہ reliable نہیں ہوگا. Likewise, at least in most cases, we can rely on solution provided by expert system, but mistakes are possible and we should be aware of this. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ایکسپرٹ سسٹم ہم بنا رہے ہیں وہ غلطی کر سکتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ ہم ہیومن کو کاپی کر رہے ہیں اور ہیومن غلطی کر سکتا ہے، اس وجہ سے ایکسپرٹ سسٹم بھی کر سکتا ہے. In expert system, knowledge is separated from its processing. The knowledge base and the inference engine are split up. اب جو سب سے اہم بات ہے کریسٹرسٹکس میں جب آئے گی بات جو ہم کنٹینیو کر رہے تھے، درمیان میں ہم نے سمپل ایک کویسچن ریز کیا کہ کیا وہ غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں. تو ہم اسی پچھلے ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ کون کون سے خاصیتیں ہیں ایک ایکسپرٹ سسٹم کی. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سب سے اہم خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نالج بیس کو جو رولز ہیں اس کو الگ رکھا ہوا ہے اس نے، اور جو پروسیسنگ ہو رہی ہے، جو میتھڈ ہیں، جو ایکچولی انفرنس ہے، جو انفرنسنگ ہے، انفرنس انجن ہے، وہ الگ ہے اور نالج ہمارے پاس الگ پڑا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپیریزن کر رہے ہیں، ہم فیکٹس کو لے رہے ہیں، وہ نالج بیس میں چیک کر رہے ہیں، یہ ایک انفرنس انجن کر رہا ہوتا ہے، اور جو نالج ہے وہ الگ سے پڑا ہوتا ہے ایک جگہ پر. A conventional program is a mixture of knowledge and the control structure to process this knowledge. جو ہمارے پاس نارمل پروگرام ہوتے ہیں، نارمل کوڈنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، جو نالج ہے اور جو اس کا اسٹرکچر ہے، اس کا فلو جو ہے، وہ دونوں ہمارے پاس مکس ہوتی ہیں، ایک ہی جگہ پر پڑی ہوتی ہیں. This mixing lead to difficulties in understanding and reviewing the program code as any changes or as any change to the code affects both the knowledge and its processing. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نالج اور اس کی پروسیسنگ اگر ایک ہی جگہ پر پڑی ہو تو جب ہم اس میں کوئی چینجز کرتے ہیں یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ ساری چیزیں ایک جگہ پر پڑی ہوئی ہیں. When an expert system shell is used, a knowledge engineer or expert simply enters rule in knowledge base. Each new rule adds some new knowledge and makes the expert system smarter. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایکسپرٹ سسٹم ہے جس
کا شیل ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی شیل ہمارے پاس فیسلٹیز دے گا کہ انفرنس انجن کس طرح ہوگا, وہ کس طرح کمیونیکیٹ کرے گا, ایکسپلینیشن فیسلٹی ہوگی, نالج بیس ہوگا, پھر فیکٹس ہوں گے, ڈیٹا بیس ہوگی. تو ان ساری چیزوں کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت سمپل ہے اور وہ ایک شیل کے اندر ہوگی. تو جو نالج انجینئر ہے یا جو ایکسپرٹ ہے وہ اور چیزوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا, جس کا فار ایگزامپل اگر نالج ایکسپرٹ ہے تو وہ صرف جا کر نالج بیس میں اپنے نالج رکھے گا, نہ کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کو کال کیسے کیا جائے گا, یہ چیک کیسے ہوگا, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا, وہ سمپلی وہاں پر جائے گا. اگر کوئی کوڈنگ کر رہا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ وہ فیکٹس کو لے کر اس کو کمپیئر کیسے کرے گا, تو وہ انفرنس انجن میں جائے گا. پھر اگر کوئی ایکسپلینیشن کرنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ وہ کس طرح کویسچنس ریز کر سکتا ہے اور وہ کیسے اس کو انفرنس انجن کو پاس کرے گا. تو ہر ایک الگ الگ پورشن ہے جو کہ آپس میں اوور لیپ نہیں ہو رہے ہیں. اب اگر ہم کمپیئر کرنا چاہیں کنونشنل پروگرامنگ کو اور ہیومن ایکسپرٹ کو, تو وہ کس طرح ہوں گے, تو ہم چھوٹے سے ٹیبل میں دیکھیں گے. Comparison of expert system with conventional system and human expert. Human expert use inexact reasoning and can deal with incomplete, uncertain and fuzzy information. Human جو ہے وہ اگر اس کے پاس exact information نہیں ہے, complete نہیں ہے اور وہ fuzzy ہیں, تو وہ اس انفارمیشن کو یوز کر کے کسی کنکلوژن کی طرف جا سکتا ہے, وہ کسی ڈیسیژن کی طرف جا سکتا ہے. اب ہمارے پاس فل انفارمیشن نہیں ہے تو ہم اس کی بیس پہ کوئی ڈیسیژن لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک اسٹریٹ میں جا رہے اور ہمارے پاس ایک کوئی انٹرسیکشنز ہیں اور روڈز کی, وہاں پر گاڑیاں کچھ کڑی ہو رہی ہیں, اسٹاپ ہو رہی ہیں, ہمیں ریڈ لائٹ نظر نہیں آ رہی, لیکن ہمارے پاس فل انفارمیشن نہیں ہے کہ لائٹ ریڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک چند گاڑیاں ہیں جو وہاں پر اسٹاپ ہو رہی ہیں. جو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے جو ہے کوئی بلاکیج ہے, کوئی مسئلہ ہے, اس وجہ سے ہمیں رکنا چاہیے. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری انفارمیشنز ہو سکتی ہیں جو انکمپلیٹ ہوں, جو ایگزیکٹ نہ ہوں, ایگزیکٹ ٹو دا پوائنٹ نہ ہوں, لیکن ہم پھر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب ایکسپرٹ سسٹم میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ نہیں, تو ایکسپرٹ سسٹم کیا کرے گا, پرمٹس ان ایگزیکٹ ریزننگ, جو بھی ریزننگ ہوگی وہ اس کو یوز کر سکتا ہے, اینڈ کین ڈیل ود انکمپلیٹ, انسرٹن اینڈ فزی ڈیٹا. سیم اسی طرح جس طرح ہیومن میں ہے انکمپلیٹ اور انسرٹن اور فزی جو ہے, ان ڈیٹا کو وہ یوز کرتے ہوئے وہ کسی ریزن, کسی کنکلوژن کی طرف جا سکتا ہے. ورک اونلی آن پرابلم ویئر ڈیٹا از کمپلیٹ اینڈ ایگزیکٹ. جو کنونشنل پروگرامنگ ہے اس میں وہ پروگرام ہمیشہ کمپلیٹ ڈیٹا کے اوپر کام کرے گا. اگر تو ڈیٹا کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ کسی کنکلوژن کی طرف نہیں جا سکتا. یہاں پر ہمارے پاس ان اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہم کسی سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں. کوئی فزی انفارمیشن ہے, فزی سچویشن ہے, شور نہیں ہے ہم, لیکن ہم پھر بھی ایک سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایگزیکٹ ویلیوز ہیں. اب ہیومن ایکسپرٹ اور کیا اس کے کریکٹرسٹکس ہیں جو یوز ہو سکتے ہیں ایز اے ایکسپرٹ سسٹم, اور پھر کمپیئر ہم کرتے ہیں کنونشنل پروگرامنگ کے ساتھ. کین میک مسٹیک وین انفارمیشن از انکمپلیٹ اور فزی. اب جو ہیومن ایکسپرٹ ہے, کیونکہ وہ فزی پہ کام کر رہا ہے, وہ انسرٹن انفارمیشن ہے, اس وجہ سے وہ مسٹیک بھی کر سکتا ہے. تو جو ایکسپرٹ سسٹم ہے پھر وہ بھی کین میک مسٹیک وین ڈیٹا از انکمپلیٹ اور فزی. سیم اسی طرح وہ بھی مسٹیک کر سکتا ہے کیونکہ ہم ہیومن کو کاپی کر رہے ہیں. اب کنونشنل پروگرامنگ میں کیا ہوگا, پرووائڈ نو سولوشن ایٹ آل اور رانگ ون وین ڈیٹا از انکمپلیٹ اور فزی.
اب اس سچویشن میں اگر ہم کنونشنل پروگرامنگ کو یوز کرتے ہیں تو یا تو کمپلیٹلی رانگ انفارمیشن آ رہی ہوگی یا اس کا کوئی سلوشن ہی نہیں ہوگا، کوئی سلوشن نہیں دے سکتا ہوگا، کیونکہ انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے، جو انفارمیشن آ رہی ہے یا جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ فزی ہے، تو اس وجہ سے وہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتا، یا اگر پہنچتا بھی ہے تو وہ رانگ ہوگا، تو وہ ہمیشہ ہی رانگ ہوگا. لیکن یہاں پر ہم مسٹیک کے چانسز ہیں، شور نہیں ہے لیکن چانسز ہیں یہاں پر. enhance the quality of problem solving via years of learning and practical training. This process is slow, inefficient and expensive. ہیومن ایکسپرٹ جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ لرننگ کرتا ہے، وہ ایک پریکٹس اگر کر رہا ہے، اس کی ٹریننگ سے وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، وہ نالج گین کر رہا ہے، تو یہ سارے کام وہ کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک ہیومن اسپیشلسٹ جو ہے، اگر وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے تو وہ سمپلی 5 سال اس کو ایک پارٹیکولر کورس کے تھرو گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہے تو اس کو کوئی 5-6 سال اور لگتے ہیں، پھر وہ اسپیشلسٹ بنتا ہے ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر، پھر اس کے لیے اور اسٹڈی کرنی پڑتی ہے اور ساتھ میں اس کو ایکسپیرینس پریکٹیکل حاصل کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے تو اس کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اب یہ پروسیس جو ہے وہ بہت سلو ہے اور ان ایفیشینٹ ہے، ایکسپینسو ہے بہت زیادہ، کیونکہ اس پہ ٹائم بھی لگ رہا ہے، اس پہ ریسورسز بھی یوز ہو رہے ہیں اور اس پہ اس کی کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے. انہانس کوالٹی آف پرابلم سالونگ. اب ہم ایکسپرٹ سسٹم میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایڈنگ نیو رولز اور ایڈجسٹنگ اولڈ ون ان نالج بیس. when the new knowledge is acquired, changes are easy to accomplish. اب یہاں پر یہ ڈفرینس آ رہا ہے ایک ہیومن ایکسپرٹ اور ایکسپرٹ سسٹم میں، کہ جو پرابلمز ہیں اس کے سلوشن کو ہم انہانس کر سکتے ہیں بہت ایزیلی، اولڈ جو رولز ہیں اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں نیو کے ساتھ، اور یہ بہت ایزیلی ہم کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں، جو ایکسپرٹیز جو نالج ہیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی ایزیلی کاپی کر سکتے ہیں. ہم نے ایک سافٹ ویئر بنایا، ایک ایکسپرٹ سسٹم بنایا، اور اس کو ایک مشین سے دوسری مشین میں ہم نے کاپی کیا تو وہ بہت کم ٹائم لگا ہمیں 10-20 سال انتظار نہیں کرنا پڑا کہ دوسرے ایکسپرٹ سسٹم کو بھی وہی ایکسپرٹیز حاصل ہو جائے. تو یہاں پر یہ ایک پازیٹیو اسپیکٹ آ رہا ہے ایکسپرٹ سسٹم کا، جو کہ آگے لے کر جا رہا ہے، ایک سٹیپ فردر لے کر جا رہا ہے ٹیکنالوجی کو. اب ہم دیکھتے ہیں کنونشنل پروگرامنگ میں انہانس دا کوالٹی آف پرابلم سالونگ بائی چینجنگ دا پروگرام. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم پروگرام میں انہانسمنٹ کریں گے تو وہ پورے پروگرام کی کوڈنگ کو ہم چینج کریں گے، which affects both the knowledge and its processing, making changes difficult. اب کیونکہ ہم نے اگر چینجز کرنی ہے تو ہم نالج میں بھی چینجز کریں گے اور ساتھ میں ہم اس کے پروسیسنگ میں بھی چینجز کریں گے، کیونکہ دونوں کمبائن ہیں. اس وجہ سے یہ کافی مشکل ہے، کافی کمپلیکیٹڈ ہے. ایکسپرٹ سسٹم میں یہ فیسلٹی ہے کہ وہ سیلف لرننگ بھی کرے، وہ ساتھ ساتھ لرننگ کر رہا ہو، اپنی ٹائم کے ساتھ وہ رولز کو چینج کر رہا ہو. اب ہم ایک ٹاپک دیکھتے ہیں جس کو ہم ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے. فارورڈ چیننگ اور بیکورڈ چیننگ یہ ایک ٹاپک ہوگا، انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسک جو رول بنانے کے طریقے ہیں یا پرابلم کو سولو کرنے کا جو طریقے ہیں، ہم 2 میتھڈ سے کر سکتے ہیں، فارورڈ چیننگ سے اور بیکورڈ چیننگ سے. ان رول بیسڈ ایکسپرٹ سسٹم the domain knowledge is represented by a set of if-then production rule and data is represented by a set of facts about the current situation. یہ پورے ایکسپرٹ سسٹم کو اگر ہم ایک سینٹینس میں لانا چاہیں تو وہ یہی ہوگا کہ ہم نالج بیس بناتے ہیں if then condition کی بیس پہ،
جو اس کو ہم پروڈکشن رولز کہتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے جو آ رہا ہوتا ہے، جو سیٹس ہوتے ہیں فیکٹس کے ایک کرنٹ سچویشن کے. The inference engine compare each rule stored in the knowledge base with the fact contained in a database. اب انفرنس انجن جو ہے وہ سمپلی کیا کر رہا ہوگا، وہ کمپیئر کر رہا ہوگا، کمپیریزن کر رہا ہوگا جو بھی فیکٹس آ رہی ہیں نالج بیس کے ساتھ. When the if condition part of the rule match a fact, the rule is fired and its then action part is executed. اب ہمارے پاس کوئی رول ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، کنڈیشن میچ ہو جاتی ہے، تو وہ والا رول فائر ہوگا اور جو اس کا ایکشن ہے وہ پرفارم ہو جائے گا. اب فارورڈ چیننگ میں ہم مطلب ہم اوور آل دیکھ رہے ہیں، ہم اور ڈیٹیل میں جائیں گے نیکسٹ لیکچر میں. دا میچنگ آف دا رول اف پارٹ ٹو دا فیکٹ پروڈیوس انفرنس چین. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اف پارٹ جو ہے وہ فلفل ہو رہی ہے تو وہ پورے ایک چین کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، وہ ایک چین ریئیکشن سٹارٹ ہو جائے گا کہ اس کے بعد کون سے رول اگر فائر ہوتا ہے تو پھر انفرنس انجن یا ایکسپلینیشن فیسلٹی کیا کرے گی، کیا وہ کوئی اور فیکٹ کو فائنڈ آؤٹ کرے گی تاکہ اپنے کنکلوژن پہ سالڈ ہو جائے. تو یہ سارا کام کس طرح ہوگا؟ The inference chain indicate how an expert system apply the rule to reach a conclusion. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انفرنس چین ہے، جو انفرنس انجن سے ہو کر گیا ہے، وہ کس طرح رولز کو اپلائی کر رہے ہیں. ایک رول اگر ایکٹیویٹ ہو رہا ہے تو دوسرا رول کیسے اس کی کنڈیشنز کو چیک کرے گا اور وہ کس طرح اپنے کنکلوژن تک پہنچے گا. تو اس سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمپلی ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے جو کہ شارٹ ٹرم میموری ہے. فیکٹ اے ہمارے پاس آیا کہ از ایکس، وہ ہے. ہم یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں، میچ کرتے ہیں رول کے ساتھ اور وہ دیکھتے ہیں کہ اف اے از ایکس دین بی از وائی. یہ ہمارے پاس سمپل ایک کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے، تو یہ رول جو ہے یہ فائر ہوگا تو ایکشن پرفارم ہوگا. ایکشن کیا ہے؟ وہ آ کر یہاں پر آ کر ایز اے فیکٹ آ جائے گا. فیکٹ بی ہے، بی از وائی. پھر وہ دیکھے گا کہ اگر بی وائی ہے تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسے فیکٹ ہے کہ اگر بی وائی ہے تو اس کے بعد کون سا اور فیکٹ ہمیں چاہیے ہوگا تاکہ ہم وہ چیک کریں دوبارہ نالج بیس کے اندر. تو یہ جو پورا ریئیکشن جو ہے، یہ جو چین ہے، یہ کس طرح چلے گا، یہ کس طرح کام کرے گا اور یہ اپنے اینڈ میں کس طرح رکے گا، کس طرح ہمیں سولوشن تک لے کر جائے گا. تو یہ دو طریقے ہوں گے، ایک کو ہم فارورڈ چیننگ کہیں گے اور ایک کو ہم بیکورڈ چیننگ کریں گے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو اور ڈیٹیل سے دیکھیں گے، لیکن آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیا ہے. آج کے لیکچر کو ہم کنکلوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج ہم نے کیا پڑھا. اسٹرکچر آف رول بیس ایکسپرٹ سسٹم. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے اسٹرکچر میں کیا ہوگا. ہمارے پاس ایک سمپل شارٹ ٹرم میموری ہے، ایک لانگ ٹرم میموری ہے اور پھر اس کا کمپیریزن میکانزم ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایکسپرٹ سسٹم ہے اس کے اندر 2-3 ایکسٹرا چیزیں بھی ہوں گی اور وہ یہ ہوں گی کہ انفرنس انجن ہوگا، ایکسپلینیشن فیسلٹی ہوگی، پھر یوزر انٹرفیس ہوگا، ڈومین جو ڈیولپر ہوگا اس کا اپنا انٹرفیس ہوگا، وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہوگا، پھر وہ نالج بیس کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہوگا. ایکسٹرنل ڈیٹا بیس بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنل پروگرام بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم نے یہ سارے اسٹرکچر ڈسکس کیے تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایکسپرٹ سسٹم کا شیل جو ہے وہ جو اوور آل کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جو یہ سسٹم بنا ہوا ہے جو کہ ایک پورا ایک کوڈنگ ہے، ایک مشین جو بنی ہوئی ہے جو یہ سارا کام کر رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک شیل ہے. تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون سے کریکٹرسٹکس ہیں ایکسپرٹ سسٹم کے، کون سے فیچرز اس میں ہونے چاہیے، ان کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا. ہم نے پھر ایک کویسچن بھی ریز کیا کہ کیا ایکسپرٹ سسٹم مسٹیک کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کا سولوشن ہم نے نکالا. پھر ہم نے کمپیئر کیا کہ کون سے ایکسپرٹ سسٹم کس طرح کام کر رہے ہیں، ہیومن ایکسپرٹ کیا ہوتے ہیں اور پھر کنونشنل پروگرامنگ کیا ہیں. ان کے آپس میں ہم نے کمپیریزن کی، اس کے پرو اینڈ کونز دے کے ہم نے
ہم نے یہ دیکھا کہ موسٹ آف دا ٹائم جو ایکسپرٹ سسٹم ہے وہ ہیومن کو اچھے طریقے سے سیمولیٹ کر سکتا ہے، اور جو کنونشنل پروگرامنگ ہے وہ اس کو نہیں کر سکتا، اس میں وہ سارے فیچرز نہیں ہیں جو ایک ایکسپرٹ سسٹم میں ہیں۔ آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو فارورڈ چیننگ اور بیکورڈ چیننگ کا بیس ہم نے دیکھا کہ ہم جب بھی کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ ایک چین ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایک چین سٹارٹ ہو جاتی ہے انفرنسنگ کی۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سا فیکٹ جو ہے وہ فائر ہوگا اور اس کے اگینسٹ کیا ایکشن ہوگا، اور پھر اپنے کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے اس کو بہت سارے فیکٹس چاہیے ہوں گے اور بہت سارے رولز کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے ڈیسیجن تک پہنچے، اگر تو وہ 100% کے قریب ڈیسیجن لینا چاہ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک پورا چین چلے گا، اس کو ہم آگے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔